अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफ़ा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 क्या है? शेर नंबर 2 यही है, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। शिकवे शब, इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो शिकवा का मतलब है फरियाद या गिला या शिकायत। शिकवा ज़ुल्मत शब, ज़ुल्मत का मतलब है तारीकी या रात की तारीकी, या ज़ुल्मत शब यानी ज़ुल्मत का मतलब तारीकी, शब का मतलब रात यानी रात की तारीकी। तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। इस शेर का जो मफहूम बनता है तो वो कुछ यूँ बनता है कि रात के अंधेरे को बुरा भला कहने से बेहतर था, हर शख्स अपने हिस्से की कोई शमा जला देता। दोबारा सुने, रात के अंधेरे को बुरा भला कहने से बेहतर था, हर शख्स अपने हिस्से की कोई शमा जला देता। इस शेर की तशरीह में शायर अहमद फराज कहना ये चाहते हैं कि हर शख्स रात की जुल्मत की शिकायत तो ज़रूर करता है। हर शख्स शिकायत करता है और शिकायत दुनिया में कोई भी बंदा कर सकता है। कोई भी बंदा किसी भी चीज़ के हवाले से शिकायत कर सकता है। लिहाजा यहाँ पे शेर कहना ये चाहते हैं, ये शिकायत क्या है कि हर शख्स रात की जुल्मत की, रात की गहरी या गहरापन का शिकायत तो ज़रूर करता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए कोई शमा नहीं जलाता। शम जलाने से मुराद क्या है? लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि लोग कहते हैं कि यार ये रात की तारीकी बड़ी गहरी होती है, तो क्या रात की तारीकी हमेशा इसी तरह रहेगी? इस तारीकी को ख़त्म करने के लिए भी कोई सोच रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? पॉजिटिव कोई कदम उठा देना चाहिए। ज़ाहिर है कि इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए, मुस्बत कदम उठाना चाहिए। रात की तारीकी कब तक इसी तरह रहेगी? लेकिन कहने का मकसद ये है कि और यानी कोई शमा नहीं जलाता, लेकिन इसे दूर करने के लिए कोई शमा नहीं जलाता, कोई शमा नहीं जलाता, यानी इस तारीकी को ख़त्म करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जबकि बेहतर यह है कि हर शख्स, हर फर्द, हर बंदा अपनी बिसात के मुताबिक जुल्मत को दूर करने की कोशिश करे। यानी अगर कोई बंदा ऐसा हो जो पॉजिटिव सोच रखने वाला हो, उनकी सोच जो होती है वो होती ऐसी है कि यार हमें इस तारीकी को ख़त्म करना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, तो किसी न किसी बंदे के जहन में ऐसी सोच होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जुल्मत शब किस चीज़ की अलामत है? ये किस चीज़ की सिंबल है? जुल्मत शब असल में अलामत है ज़माने की ख़राबी की, जहालत की, जुल्म सितम की और बदअमनी की। बदअमनी मतलब यानी जो अमन ना हो, जो सुकून ना हो, हर जगह पे शोर शराबा हो, हर जगह पे जुल्म सितम हो, हर जगह पे बदअमनी हो। तो यहाँ पे यानी जुल्मत शब से मुराद बदअमनी ही है, जबकि शमा अलामत है या सिंबल है तामीरी कोशिश होगी। तामीरी कोशिश यानी ऐसी कोशिश जिससे फ़ायदा हो, जिससे कोई इमारत बनाई जाए, जिससे कोई चीज़ बन जाए, तामीरी कोशिश होगी। यानी तामीरी कोशिश से कौन सी कोशिश मुराद है? चाहे वो कोशिश इल्म के हवाले से हो, चाहे वो कोशिश अमन के हवाले से हो, चाहे वो कोशिश तरक्की के हवाले से हो, चाहे वो कोशिश मतलब चाहे वो इल्म की हो, अमन की हो, अमन जिसको कहते हैं, और चाहे तरक्की की हो। लेकिन शायर कहना ये चाहते हैं कि ज़माने की ख़राबी का शिकवा शिकायत करते रहने की बजाय हर शख्स को इनफरादी तौर पर कोई न कोई तामीरी काम करना चाहिए,
تاکہ زمانے کی وہ خرابی دور ہو سکے، تاکہ جو مسائل ہے ان مسائل کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یعنی ایسی سوچ ہونی چاہیے تھی تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو، تاکہ زمانے کی وہ خرابی دور ہو سکے۔ اور معاشرہ افراد ہی کا مجموعہ ہے، ظاہر ہے کہ معاشرے میں جو خرابی ہوتی ہے، جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہوتا ہے، جو بد امنی ہوتی ہے، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کا حل تو موجود ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ایسے بندے کا ہونا، ایسی سوچ رکھنے والے بندے کا ہونا، ایسے معاشرے کا ہونا وہ لازمی ہی ہے۔ اندھیرا ہمیشہ اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ تاکہ زمانے کی جو خرابی ہے وہ دور ہو سکے۔ اور اصل میں معاشرے میں افراد ہی رہتے ہیں، معاشرے میں لوگ ہی رہتے ہیں، لیکن جب ہر فرد اس معاشرے میں، اس معاشرے کا ہر فرد پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے گا کہ میری یہ ذمہ داری ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپس میں ذمہ داریوں کو طے کرے گا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ کوئی تعمیری قدم اٹھائے گا تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، اصلاح مرمت ہو جائے گی۔ پورے معاشرے میں جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل پیش کیا جائے گا۔ لیکن جس طرح علامہ اقبال رحمۃ کا ایک شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی اس کا لب لباب یہ ہے، عنصر یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب شعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ویسے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کون کون سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بتائیے نا۔ ایک قسم کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ زمانے کی خرابی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور اس خرابی کا ذمہ دار کبھی وہ معاشرے کو، کبھی حکومت کو ٹھہراتے کہ یار یہ معاشرے کی خرابی ہے۔ اللہ کے بندے، معاشرے کی خرابی تو تھوڑی ہے، تم اس معاشرے کا فرد نہیں ہو، تم بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہو، تم بھی تو اس معاشرے میں رہ رہے ہو، لہٰذا تجھے اس تعمیری سوچ کی طرف جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کرتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمیشہ زمانے کی خرابی کی شکوہ کرتے رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں، یار یہ زمانے میں خرابی ہے، اور اس خرابی کا ذمہ دار کبھی وہ معاشرے کو اور کبھی حکومت کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں سے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہوگی۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خرابیوں کا شکوہ کرنے کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ ان خرابیوں کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اس خرابی کو یعنی کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ قسم ہے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ لوگ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ مطلب یہ لوگ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سوچ پازیٹیو ہی ہے۔ لہٰذا مطلب اس کا یہ ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کے ارد گرد زیادہ تر پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کے ارد گرد یعنی زیادہ تر پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ مطلب جو پہلی قسم کے لوگ جو تھے تو وہ پہلی قسم کے لوگ مطلب یہ شاعر کی مراد ہے، مطلب شاعر کے ارد گرد یا اراؤنڈ اباؤٹ جو لوگ ہیں تو پہلی قسم کے لوگ سے ہی ان کا واسطہ ہے۔ اور کیا واسطہ ہے یا پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں کہ جو ظلم و ستم پر شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور وہ شکوہ کنا ہے، لیکن اسے دور کرنے کے لیے وہ کوئی اقدام نہیں کرتے، کوئی قدم نہیں اٹھاتے، کوئی پازیٹیو اسٹیپ نہیں اٹھاتے، یہاں تک کہ معمولی سی شمع بھی روشن کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ چیز اس کی بالکل خراب ہے، یار اس معاشرے میں یہ لوگ ایسے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، یہ لوگ ایسے ہیں، آپ خود کیسے ہو؟ اپنے گریبان کی طرف بھی جھانک کر کے بھی دیکھا ہے، کبھی سوچا ہے اس معاشرے میں کہ معاشرے کا فرد تو تم ہی ہو، کیا تو آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہو، یا یہ لوگ آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہیں؟ یہ سارے لوگ انسان اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیے ہیں،
تو جب آپ کی سوچ ایسی نگیٹو ہے، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ایک بندہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے، یار یہ اس بندے کو تو نوکری نہیں ملی، تو اللہ کے بندے یہ ایجوکیشن کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ اپنے آپ کو جان لینا ہے۔ آپ کی جو سوچ ہے اس میں وسعت آ جاتی ہے، آپ لڑائی جھگڑوں کی طرف بہت زیادہ نہیں جاتے ہو۔ لیکن جو ان ایجوکیٹڈ لوگ رہ جاتے ہیں ان کی سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، ان کی سوچ لمیٹڈ رہتی ہے، ان کی سوچ میں وسعت نہیں آتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر کے پاس یا ارد گرد جو لوگ جمع ہیں تو وہ بھی اس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، حکومت سے شکایت کرتے ہیں، اور کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، یار یہ معاشرے میں تو ایسے لوگ ہی ہیں۔ اچھا اس معاشرے کے فرد تو تم ہی ہو، لہٰذا تجھے بھی کچھ سوچنا چاہیے، اور مطلب یہ شکایت کرتے ہیں۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر اصل میں ایسے لوگوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ جو ظلمت شب کا شکوہ کرنے سے کہیں بہتر تھا کہ ہر شخص اپنے حصے کی کوئی شمع روشن ضرور کر دیتا۔ اگر یہ اس وقت اس طرح کوئی بندہ شکایت کرتا رہتا ہے تو شکایت کرنے کی بجائے ہر شخص کو اپنے حصے کی کوئی شمع روشن کر دیتا، ہر شخص اس سے بہتر یہ تھا، شکایت کرنے سے بہتر یہ تھا، کہیں زیادہ بہتر تھا کہ ہر شخص اپنے حصے کی کوئی شمع ہی روشن کر دیتا، تاکہ رات کی جو تاریکی ہے وہ کچھ تو کم ہو جاتی، تاکہ رات کی کچھ تاریکی تو کم ہوتی یا اس میں کمی واقع ہو جاتی۔ تو اس لیے شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہے، شاعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہے، مطلب ڈارکنس ہے، تاریکی ہے۔ تاریکی کس چیز کی ہے؟ جس طرح آپ کو عرض کر لیا کہ تاریکی جو ہے وہ مطلب ظلمت کی ہے، بدامنی کی ہے اور خرابی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر معاشرے میں ایسے ہی لوگ رہتے ہیں کہ وہ ایسی تعمیری سوچ نہیں رکھتے۔ ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلا کر کسی حد تک روشنی کر سکتا ہے، وہ روشنی کر سکتا ہے۔ یہ بات اس سے کہیں بہتر تھا، یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان خرابیوں اور خامیوں پر صرف گفتگو کرنے کی بجائے، صرف رومرز کی طرف چلے جانے کی بجائے، افواہیں پھیلانے کی بجائے، خامیوں پر نظر ثانی کی بجائے انسان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہیں بہتر ہے کہ ان خرابیوں اور خامیوں پر محض باتیں کرتے رہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت ہر انسان اپنی ہمت، اپنی بساط اور صلاحیت کے مطابق تعمیری جذبے سے کام لے۔ تعمیری جذبہ ایسا جذبہ جس میں جو اچھا جذبہ ہو، جو خیر سگالی کا جذبہ ہو، جو انسان کو فائدہ دینے کا جذبہ ہو، جو ایک دوسرے کے حوالے سے سوچنے کا جذبہ ہو۔ تو اگر یہ جذبہ ہر انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اگر وہ ہر انسان اسی جذبے کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن یہ تاریکی ضرور ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ تاریکی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تاریکی کا خاتمہ ہونا کوئی مشکل کام تھوڑا ہے، یہ کوئی مشکل کام بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے، جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، شاعر کون ہے؟ ساحر لدھیانوی۔ ساحر لدھیانوی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم، کچھ اور بڑھ گئے ہیں، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ مایوس تو نہیں ہے ہم، یا مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ اس شعر میں جو تشریح میں نے کروائی ہے، تو اس کا ایک جو لب لباب ہے، جو خلاصہ بنتا ہے، جو نچوڑ بنتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس معاشرے میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ قسم کے لوگ جو ہر وقت سوچتے یار اس بندے نے تو کچھ نہیں کیا، یار اس معاشرے میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو وہ ایک دوسرے کو مسئلے ٹہرانے کی بجائے، ایک دوسرے کو ادھر ادھر باتیں کرنے کی بجائے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کوئی قدم اٹھا دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے برعکس دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں کوئی قدم اٹھا دینا چاہیے،
تھوڑا کام کیوں نہ ہو ہمیں کوئی اچھا سا کام کرنا چاہیے. اور جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بے قرار نہیں کرتے. اور ایک شاعر اور کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور ایک اور شعر ہے کہ علامہ اقبال حمد کا ایک شعر ہے، اور وہ کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. مطلب یعنی دنیا جہان میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے آپ خود بھی استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی فائدہ کے حوالے سے سوچیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.